अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाज़िर खिदमत हूँ नॉवल रिसान हार्ट बीट की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड अगर आपने इसकी फ़र्स्ट एपिसोड नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और रिसान हार्ट बीट के नाम से प्लेलिस्ट भी है, तो आप वहाँ पे जाके इस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप एंजॉय करेंगे। सो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एंड उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर द वीडियो। एंड स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। वो कॉलेज बस से उतरकर घर की तरफ जाने लगी जब वो अपने पीछे भारी कदमों तेज कदमों की धमक पर डर कर पीछे देखा, जहां उसके कॉलेज की लड़कियां की गैंग पीछे आ रही थी, जिन्हें आज उसने बाई चांस ड्रेस चेंजिंग रूम में एक दूसरे के साथ बुरी हरकत करते देख लिया था। वो बुरी तरह खौफजदा हुई पीछे हुई, मगर अचानक पीछे मौजूद अलमारी से टकराने की वजह से आवाज़ पैदा हुई और वो चौंक कर उसे देख चुकी थी। जाओ उसे पकड़ो, एक ने चिल्लाकर कहा, तो वहां मौजूद दो लड़कियां उसे पकड़ने के लिए भागीं। मगर क्योंकि वो किसी भी वक्त कॉलेज सिक्योरिटी या होम टीचर को बता सकती थी, मिया वहां से जैसे तैसे बचकर निकल गई थी। मगर अब उन्हें अपने पीछे आता देखकर उसकी जान हवा होने लगी। हाय, कहाँ चली हो? आओ मिलकर मज़ा करते हैं। उन लड़कियों के जुमले और आवाज़ ने मिया की टांगें बेजान की। वो तेज कदमों से भागती घर की तरफ बढ़ी, मगर उन्होंने अचानक उसे पकड़कर दबोचा और एक और छोटी सी गली में ले लिया। तुमने हमें ड्रेसर में छुप कर देखा, क्या इतना अच्छा लगता है? ये सब तो हमारे साथ मिल जाओ, एक लड़की ने तमस्खुर से कहा, तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे बस अपनी शर्ट चाहिए थी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मिया ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए वजाहत दी। मगर एक लड़की के इशारे पर उन्होंने उसका बैग छीनकर दूर फेंका। रुसेला, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। वो रोते हुए मिन्नतें करने लगी, मगर उसके दोनों बाजू पकड़कर लड़कियों ने बेबस किया। बताओगी तो तब जब तुम बच जाओगी। गर्ल्स, आज उसके साथ मज़ा करें। रुसेला, जो गैंग लीडर थी, उसने शैतानियत से बाकियों को देखा, तो उन्होंने भी चमकती आंखें मिया के नाजुक अनछुए वजूद पर गाड़ दी। मिया थर थर कांपने लगी। इससे पहले कि वो लड़कियां मजीद कदम बढ़ाकर उसके पास कोई घटिया हरकत करती, गली में दो नहायत दराज कद लड़के जाने कहाँ से आ गए। इतनी भी क्या जल्दी है रुसेला? नोकीली सी आवाज़ पर लड़कियां चूक कर पीछे पलटी। लंबे से गाउन नुमा कपड़ों में हद से ज्यादा सफ़ेद रंगत वाले लड़के, जिनकी आंखें उनके देखते देखते सुर्ख हो गईं। मियाँ बाजुओं पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ने पर ज़मीन के साथ बैठती चली गई। खौफ से अकड़ती सांसें दुरुस्त करती वो कांपते हाथों से बैग उठाने लगी। लड़कियां उससे पहले इन लड़कों की आमद और सुर्ख होती आंखों पर कोई आवाज़ निकालती, उन दोनों ने सेकंड में ही तेज़ी से उनकी गर्दनें दबोच लीं। मिया अपना बैग उठाकर मुड़ी ही थी कि क्रिस ने उसे अपने बाजू में उठाकर पूरी रफ्तार से कदम इंसानी दुनिया से दूर अपने लूनर इलाके की तरफ बढ़ा दिए। मिया का सर अचानक से चकराया और सोचने समझने की सलाहियत जैसे बिल्कुल नाकारा हो गई। ये वो वक्त था जब रिसान दीवार खड़ी कर रहा था कि बिजली जैसी रफ्तार से दो तेज वैम्पायर मिया को अपनी दुनिया में दाखिल कर चुके थे। रोशनी और चमकती धूप से अचानक स्याह और नहायत गरज चमक की वाली जगह पर आती ही मिया के सोए हवास बेदार होने लगे, मगर वो बिल्कुल बेहोश थी। वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आपसे लड़ने के लिए इसने 2-3 गिरोह जमा किए हैं, जिनमें लोरा का गिरोह भी शामिल है। ओरिजिनल्स का लीडर वेंत ने सर झुकाए रिसान को इतला दे रहा था। नई बात करो वेंत ने, वो इस जंग की तैयारी बरसों से कर रहा है। अपने मेंशन के तहद्दी निगाह फैले खूबसूरत लॉन को देखते हुए वो सुकून से बोला था। सब्ज नरम घास पर कदम बढ़ाता जगह जगह फलों से लदे दरख्तों को छूकर महसूस करने लगा। वेंते ने परेशानी से घास पर फैले उस लबादे को देखा जो उससे 1-1 फुट तक जमीन पर फैला हुआ था और रिसान की दराज कद को मजीद उजागर कर रहा था। माय लॉर्ड, इस बार उसके बाद बहुत सी ताकतें जमा हैं। उसके पास बीनार के लोग हैं। बीनारी लोगों में ये ताकत है कि वो एक वजूद की ताकत को बआसानी दूसरे वजूद में मुंतकिल कर सकते हैं
اور سننے میں آیا ہے کہ لورا کا بنایا زہر اندرونی طاقتوں کو کمزور کر دیتا ہے جو اس نے خاص آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ ویتنے کی بات پر اس کے قدم رکے۔ بینار ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں حکومت کرنے کا رسان نے کبھی نہیں سوچا تھا اور نہ ہی ان لوگوں سے دشمنی چاہتا تھا۔ وہ لاکھ طاقتور تھا مگر کسی بھی طرح وہ اس طرح پہنچ جاتے تو اس کی طاقت چھین کر دوسرے دشمنوں کو سونپ سکتے تھے، اور آج تک رسان اور بینار کے لوگوں میں دشمنی یا دوستی جیسا کچھ نہیں تھا۔ مگر اب لگتا ہے کہ رسان کی حکومت سے بہت دشمن اکتانے لگے تھے۔ وہ جب بھی اصول بناتا اس پر عمل کرواتا اور نہ کرنے کی صورت میں بنا موقع دیے موت دے دیتا۔ رسان اتنا ظالم اور پتھریلا حکمران تھا جو ان سے اکثر خوراک تک چھین لیتا تھا۔ لورا ایک شاندار جادوئی طاقت رکھتی جیسی طبیب تھی جس کی دواؤں سے مرتے ہوئے لوگوں کو شفا ملتی، اور اس کی دواؤں میں ایسے زہر شامل تھے جو بڑی بڑی طاقتوں کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ لورا کا ایک پورا گروہ تھا جو اسی کام میں ماہر تھا، اور اسی گروہ کا سربراہ رسان کے ایک معمولی سے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں رسان کے ہاتھوں نہایت تکلیف دہ موت لے چکا تھا۔ رسان لاپرواہ تھا۔ لورا کے پاس اس کو نقصان پہنچانے والا کوئی زہر نہ تھا، مگر شاید وہ اب بنا چکی تھی خاص رسان کے لیے۔ تو دشمن اکٹھا ہو رہا ہے۔ رسان کی مسکراتی آواز پر وینتے کا جھکا سر بے اختیار اٹھا۔ کیا اب بھی وہ لاپرواہ رہے گا؟ اسے تیاری کرنی چاہیے تھی، مگر وہ پرسکون کیوں ہے؟ بیناری لوگ، لورا یا کوئی بھی دشمن بس تب مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے جب وہ میرے دائرے میں داخل ہو پائے۔ انہیں مجھ تک کون لائے گا؟ ویتنے دی اوریجنل۔ رسان نے الفاظ پر ویتنے بھی پرسکون سانس خارج کرتا مسکرایا، اور رسان کے دائرے میں بس رسان ہی داخل کر سکتا تھا۔ مائی لارڈ۔ رینا پھولی سانسوں سے بھاگتی ہوئی آئی اور گھٹنوں کے بل گرتی اسے پکارنے لگی۔ ویتنے چونکا۔ کیا اس نے پھر کوئی ویژن دیکھا تھا؟ ایک عام سی انسان آپ تک دشمن لائے گی، وہ عام سی کمزور سی انسان، وہ آپ کی موت بنے گی، وہ جال بنے گی مائی لارڈ۔ رینا زمین پر ماتھا ٹکائے حواس باختہ سی بولتی چلی گئی۔ رینا، انسان میرے قریب کبھی نہیں آئے، میرا کبھی انسان جیسا عام اور کمزور مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا، یہ ویژن بس ایک خوف ہے، رسان نے اسی پرسکون لہجے میں بتایا، مگر ویتنے اور رینا گھبرا چکے تھے۔ رینا کے ویژن کبھی غلط نہیں ہوتے تھے۔ آنے والے وقت سے بے خبر لارڈ رسان گھاس پر چلتا مینشن کی طرف جا رہا تھا، اور وہ دونوں بیٹھے رہے۔ ایک انسان ہی کیوں؟ انسان کیسے لارڈ کے پاس آئے گا؟ ان کے پاس بھی ان سوالات کے جوابات نہ تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا، لکڑی کا ایک کمرہ جہاں نرم بستر تھا اور ارد گرد پھولوں سے کی گئی سجاوٹ اعصاب پرسکون کر رہی تھی۔ بیا نے خالی نظروں سے کمرے کے چاروں اطراف نظر دوڑائی۔ جب ایک عورت دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی۔ اٹھ گئیں؟ میں کھانا لائی ہوں، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو نے میا کے خالی پیٹ میں بھوک کا احساس جگایا، مگر ایک بات جو اس میں بدل چکی تھی، اس کی یادداشت۔ وہ بے چینی سے ساری جگہ اور اس عورت کو دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے کچھ بھی یاد کیوں نہیں تھا۔ میں کون ہوں اور کیا یہ میرا گھر ہے؟ تم کون ہو مادام؟ میا نے تھک کر اس عورت سے پوچھا جو اس کے لیے لکڑی کا تیار کیا مگ پانی سے بھر کے لائی تھی۔ تم مجھے جنگل میں ملی، بے ہوش اور گرد و غبار سے اٹی ہوئی، میں تمہیں پناہ دی، تم 2 دن بعد جاگی، بس تم یہاں محفوظ ہو، جب تک چاہو رہ سکتی ہو، عورت نے مناسب لہجے میں سادہ سا جواب دیا۔ میا کچھ دیر دماغ پر زور دیتی رہی، پھر سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ محفوظ تھی اور ایک پناہ گاہ میں تھی، فی الحال اس کے لیے یہ بہت تھا۔ وہ اپنے آنے والے وقت کی سختیوں سے انجان گوشت کھاتی پیٹ بھر رہی تھی، جبکہ عورت کی ستائشی نظریں اس کے کم سن وجود پر ٹکی تھیں، اور اس کے ملائی جیسے چہروں کو دیکھتے وہ قدرے پریشان ہوئی۔ کیا یہ لڑکی ان کے لیے کافی ہوگی؟ پورا لونر علاقہ اور یہ نازک سا وجود، شاید وہ ایک ہی دن میں اپنا خون ختم کر بیٹھے گی، مگر خیر انہیں ایک گھونٹ بھی کافی تھا۔ عورت نے مسکرا کر اسے دیکھا جو بال بکھیرے پانی پی رہی تھی۔
وہ اپنی یادداشت گنوا چکی تھی، اپنا گھر اور حقیقی علاقہ بلائے وہ انجان لڑکی جانتی تک نہ تھی کہ وہ یہاں خوراک بن کر آئی تھی اور اس زندگی آگے کتنی سخت ہونے والی تھی۔ اسے یہاں آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ عورت بہت خیال رکھتی تھی مگر اس کے اندر کہیں خالی پن سا اسے بے چین کرتا تھا۔ وہ اکیلی رہی تھی مگر اب گھر والوں کی چہل پہل اس کے لاشعور میں موجود تھی اور جہاں اس جنگل میں اکیلے گھر کی خاموشی میں وہ کمی محسوس ہوتی تھی۔ مادام، کیا میں گھر سے باہر جا سکتی ہوں؟ اس نے کھانا بناتی عورت سے جھجک کر پوچھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ مطلب سب خیریت ہے نا؟ عورت نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی آخر۔ بس میں یہاں قید رہ کر اکتا گئی ہوں، ہو سکتا ہے باہر جاؤں تو کچھ یاد آ جائے، میرا گھر یا وہ جگہ جہاں سے آئی ہوں۔ میاں نے اداسی سے سر جھکا کر جواب دیا تو اس عورت کو نہ چاہتے ہوئے بھی ترس آ گیا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے 18 کا ہوتے ہی ساری زندگی کے لیے ایک کوٹھڑی میں قید ہو جانا ہے۔ اوکے جاؤ مگر بہت دور مت جانا کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے دشمن اب بھی یہیں ہوں۔ جانتی ہو نا تمہیں میں نے جنگل میں بے ہوش دیکھا تھا، جانے کس کا خوف تھا تمہیں؟ اس نے ہدایت دیتے یاد دلایا تو میاں جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی میم، میں بس یہیں رہوں گی۔ وہ اپنا سر ہوڈ سے چھپائے باہر نکلی اور کھلی فضا میں کھل کر سانس لینے لگی۔ دور فضا میں اونچے جنگل، گھنے جنگل اور دور دور تک رنگ برنگے پھولوں سے بھرے پودے۔ میاں کی پرشوق نظریں چاروں طرف گھومی۔ وہ قدرے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے پھولوں کو چننے لگی، جیسے کوئی کم سن شہزادی باغ میں بھٹکتی یہاں وہاں گھوم رہی ہو۔ اس نے پانی کے چشمہ کے پاس بیٹھ کر بہت کوشش کی اعصاب کو پرسکون کر کے اپنی یادداشت کو پانے کی، مگر ناکام رہی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی یادداشت باقاعدہ لی گئی تھی۔ وہ کافی دیر گھومتی رہی اور پھر عورت کے بلانے پر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یہ ہوا اور ماحول اتنا اچھا لگا تھا کہ رات کو کسی چھوٹی بچی کی طرح دبے پاؤں کمرے سے اور پھر گھر سے باہر نکلی۔ اسے اس خوبصورت زمین پر چاند کی روشنی میں اپنا عکس دیکھنا تھا۔ باہر لونرز اسے سویا ہوا سمجھ کر اس عورت کے پاس اس کی ساری معلومات دریافت کرنے آئے تھے۔ برسوں کے بعد ان کی کمزور پڑتی طاقتوں کو پھر سے مضبوط کرنے کا بس ایک وقت قریب تھا اور ان کی پریشیس بلڈ کا ایک ایک لمحہ اور خون ایک ایک قطرہ ان کے لیے قیمتی تھا بہت۔ وہ ہر رات اس کی حفاظت کے لیے آتے تھے اور اس رات بعد سے انجان میاں نے آج چاند کی روشنی میں اس عورت سے بات کرتے ان دو دراز قامت لڑکوں کو دیکھا تھا۔ کیا وہ اس عورت کے بیٹے تھے؟ مگر وہ انہیں گھر سے باہر کیوں کھڑا کیے ہوئے تھی؟ میاں کے کان ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پڑے۔ کیا وہ صحت مند ہے؟ اس کا خیال رکھو، اسے ٹماٹر اور سیب کی خوراک ضرور دو تاکہ خون زیادہ سے زیادہ بنے اور طاقتور بنے۔ اس کی یادداشت نہیں لوٹے گی، فکر مت کرو، پرنس روبنسو نے اس کی یادوں کو لاک کر دیا ہے۔ وہ لڑکی بہت چھوٹی ہے، کاش کچھ اور وقت ملے ہم اسے قابل کر سکیں۔ وہ کم سن تھی، ناسمجھ تھی، اس کی یادداشت چھین لی گئی تھی مگر وہ انسان تھی اور انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا دماغ ہوتا ہے اور اس کی سوچ۔ میاں بھی ان الفاظ پر چونک گئی۔ یہ اسی کا ذکر ہو رہا تھا مگر یہ کیسے الفاظ تھے؟ وہ خوفزدہ سی پلٹی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اور یہ آخری رات نہ تھی۔ اس کے بعد میاں کی ہر رات اس کی باتیں سن کر گزرنے لگی، ان سوچوں کے دروا ہونے لگے۔ اس کا ماضی اس کو یاد نہیں تھا مگر وہ مستقبل کی سختیاں سمجھنے لگی۔ اسے بہت سے باتیں معلوم ہو چکی تھیں، وہ انسانوں کے پاس نہ تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھے، میاں ان کی خوراک تھی، وہ لونر نامی علاقہ میں تھی۔ وہ اور بھی بہت سی باتیں کرتے تھے مگر میاں کو یہی یاد رہتی تھی۔ وہ راتوں کو ہواؤں کے شور، پتوں کی سرسراہٹ پر ڈر کر کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو پڑتی تھی۔ ریحسان اپنے کمرے میں بے چین سا ٹہل رہا تھا۔ دشمن بہت تیزی سے طاقتیں بڑھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اب بھی لونر سے اپنی بھوک مٹا کر بقیہ طاقتیں وصول کر سکتا تھا۔ پھر یقیناً اس کا مقابلہ کرنا آسان نہ ہوتا مگر اس کی راہ میں ایک ہی رکاوٹ تھی، لونرز کا پریشیس بلڈ، اس کے موت کی شاید واحد مضبوط وجہ۔ اس نے انسانی راستہ بند کر دیا تھا مگر اسے سردار وولف کے کچھ وقت پہلے اطلاع دی تھی کہ لونرز پریشیس بلڈ لا چکے ہیں۔ وہ تمہارے لیے مشکل شکار نہیں ہے، ٹھیک؟ ریحسان نے پلٹ کر وولف سے سوال کیا تو وہ فوری سر جھکاتا اثبات میں سر ہلانے لگا۔ پریشیس بلڈ انسان کو وولف چیر پھاڑ کر 2 نوالوں میں ختم کر سکتا تھا۔ لونرز کا پیرا ہے، وہ اس وقت پہلے سے
وقت سے پہلے لا چکے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے اچھے اچھے ویمپائرز وہاں مقرر رکھیں گے۔ رسان چھت سے لے کر فرش تک آتی پوری کھڑکی کھولے چاند کو تکنے لگا، پھر مسکرایا اور آنکھوں میں چاندنی سی بھر گئی۔ میں چاہوں تو ابھی لونرز کا شکار کر کے وہ پریشس بلڈ تمہارے حوالے کر دوں، مگر کھڑکی کی بالکنی پر ٹھہرا وہ نہایت بڑا وولف اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں، وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ ایسا کر سکتا تھا، مگر وہ کیوں رکا ہوا تھا؟ کیا برسوں سے یہ کھیل کھیلتے اس کا دل نہیں بھرا تھا، جو اب بھی وہ خود پر مصیبتیں بڑھا رہا تھا؟ سردار وولف رسان کی سوچ پڑھنے سے قاصر تھا۔ مجھے ابھی جلدی نہیں، وہ چاند پر نظریں گاڑے چیلنج بھرے انداز میں بولا۔ مگر تم شکار کر سکتے ہو، جب بھی وہ ہاتھ لگے اسے اپنی خوراک بنا سکتے ہو۔ آخر کار ایک بہت بڑے صبر کے بعد رسان نے وولف کو اس بار پریشس بلڈ کا شکار کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ سر جھکائے بالکنی سے چھلانگ لگاتا غراتا جنگل کی طرف بڑھا۔ رسان اپنی مٹھیوں میں آگ لگائے کبھی بڑھاتا کبھی بجھاتا حیران ہوا، میری اس طاقت کا مقابلہ ایک انسان کیسے کرے گا؟ وہ رینا کے ویژن کو سوچ کر مسکرایا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ راستہ جس کے ذریعہ ایک عام انسان نہ صرف اس تک پہنچے گی بلکہ اس کے دشمنوں کی مشکل بھی آسان کر دے گی۔ رسان کی سوچ اس نقطہ پر آ کر رکی، مگر وہ رینا جو دیکھ چکی تھی، جو برسوں میں پہلی بار ہونے والا تھا، وہ رسان کو کبھی بھی نہیں سمجھا پا رہی تھی، کیونکہ اس کا ویژن اور رسانی حکومت بالکل الگ تھے۔ وہ محفوظ ہے، مگر کب تک؟ رسانی جنگلوں میں آج کر وولفز کی گھراٹیں سنائی دینے لگی تھیں۔ اس گھر کے پہرے دار پریشانی سے روبنسوں کو بتانے لگے۔ تم لوگ جانتے ہو وولف اگر جھنڈ میں آ گئے تو مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ روبنسوں کی بے چینی حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ لونرز کو پریشانی ہونے لگی۔ ہم اسے لونرز پیلس میں نہیں رکھ سکتے، اسے کھلا ماحول میں رکھا تو اس کا خون نہیں بڑھے گا۔ بزرگ عورت نے نفی میں سر ہلایا۔ ریکس، اپنی ٹیم لے جاؤ۔ کرس، اب سے تم بھی وہاں رہو گے۔ پرنس روبنسوں کے کہتے ہی کتنے دنوں سے بیزار گھومتا کرس ان کے حکم پر کھل اٹھا۔ اسے بھی اب عادت ہو گئی تھی اس چھوٹی سی لڑکی کا سونا، اٹھنا اور بیٹا تک اسے اچھا لگتا تھا۔ اس نے پورا 4 ماہ مسلسل اس لڑکی کو لگاتار دیکھا۔ اب وہ اس کی عادت بن چکی تھی، مگر اسے الگ رکھا گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا روبنسوں کی باتیں انسنی کرے اور اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ اوکے پرنس روبنسو، ہم وولف کو اس تک آنے نہیں دیں گے، ریکس نے سر جھکا کر کہا اور وہاں سے جا کر اپنی ٹیمز کو اکٹھا کیا۔ جبکہ کرس بھی اب وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ وہ لونرز کا سب سے تیز رفتار اور شارپ ویمپائر تھا، جسے رویل فیملی میں خاص مقام حاصل تھا۔ بس یہ آخری بار ہم نے سوچا ہے اس بار پریشس بلڈ کا استعمال کر کے کسی طرح لارڈ رسان کو کمزور کر دیا جائے۔ اگر لارڈ رسان کی موت ہو جائے تو ہم آئندہ کے لیے آزاد ہوں گے، کیونکہ اس نے انسانی دنیا کو الگ کر دیا ہے اور اس کی طاقت سے بنی دیوار اب تک کوئی پھلانگ نہیں سکا، نہ ہی توڑ سکتا ہے۔ رسان کی حد بس خود وہی ختم کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اس لیے آخری حل یہ ہے کہ اس بار رسان کو ہی ختم کیا جائے، ورنہ ہم اگلی بار پریشس بلڈ حاصل نہیں کر پائیں گے اور رسان لونرز کا شکار کر کے مزید طاقت حاصل کر لے گا۔ اسے ہرانا ہے تو بس یہ آخری موقع ہے۔ سب تفصیلی گفتگو سے کرس کو سروکار نہ تھا، وہ بے چینی سے بس پہلو بدل رہا تھا۔ لونرز نائٹ بس قریب ہی تھی اور ہر حال میں پریشس بلڈ کو بچا کر رکھنا تھا۔ وہ بے خبر تھے کہ میاں سب جان چکی ہے، اس کا خوف سے خون خشک ہو رہا تھا، وہ راتوں کی نیند نہیں لے پا رہی تھی، مگر اس کی توجہ دشمنوں پر تھی۔ وولف اگر اچانک جھنڈ میں حملہ کر دیں تو شاید 1-2 وولف کی جان چلی جاتی، مگر وہ اپنا شکار لیے بنا نہیں جاتے تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگر رسان وولف کا ساتھ دینے لگا تو وہ کبھی جیت نہیں پائیں گے۔ دوسری طرف میاں سر ڈالے کمرے میں بند ان کی باتیں سوچ رہی تھی۔ لارڈ رسان، بیناری لوگ، لورا دی پوائزنسٹ، رسانی، یہ کوئی ایک نفس اور 3 جگہیں تھیں جن کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا تھا ان کی باتوں میں۔ کیا وہ ان 3 علاقوں میں سے کہیں کی لڑکی ہے؟ کیا وہ بھی جادوگرنی ہے یا پھر عام انسان؟ اسے مدد کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اسے اندازہ نہیں تھا ان لوگوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا۔ اس کی نظر میں تو یہی سب سے طاقتور تھے، ہوا جیسی تیز رفتار والے اور بڑی بڑی درختوں کو اکھاڑ کر ٹکڑے کر دینے والے۔
تیز بھاگتے جانوروں کا بآسانی شکار کرنے والے اور خون پینے والے درندے۔ میاں کی آنکھیں بے بسی سے باہر آئیں۔ کچھ دن سے اسے گھر کے پاس دن کے وقت غراٹے اور شور سنائی دینے لگا اور رات کو سرسراتی چہل قدمیاں۔ اس کا انسانی دماغ اس سب کو قبول کرنے سے قاصر تھا، اس کے حواس سلب ہو رہے تھے۔ وہاں اوریجنلز کے درمیان اپنے لبادہ میں چہرہ چھپائے گھومتا رسان ان کی پاورز کا معائنہ کرتے رسانی خادم علاقے کی وہ اونچی دیوار کے پاس پہنچ کر رکا۔ وہ ایک نہایت اونچی دیوار کے اوپر بیٹھا اونچی چھلانگ لگاتے دیوار کے اوپر بیٹھا اور دوسری جانب سب بنا تھکے زمین کو کھودتے اور خوراک کی تلاش کرتے لوگوں کو دیکھا۔ اس نے رینا سے کہا تھا کہ اسے انسان کا چہرہ دکھایا جائے جو اس کی بربادی بننے والی ہے، مگر وہ رینا کے ویژن میں واضح نہیں ہو رہی تھی۔ رسانی خادم میں دنیا بھر کے لوگ تھے، کچھ پناہ کے لیے آئے ہوئے تھے اور کچھ رسان کی دی سزا کے طور پر وہاں موجود تھے۔ ان میں ہر علاقے اور طاقت کے لوگ موجود تھے اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ ان سب سختیوں کے باوجود صرف اور صرف رسان کے وفادار تھے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ صرف رسان جانتا تھا۔ وہ مسکرایا اور اپنی تیز نظروں سے سب نفوس کو دیکھا، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ تو کیا لونرز کا پریشیس بلڈ میرے خلاف ہوگا؟ کیا وہ میرا مقابلہ کرے گا؟ دیوار جو اپنی پوری قد و قامت سے کھڑے سیاہ ریشمی لبادے والے پتھر دل حکمران نے سینے پر ہاتھ باندھے اور اچانک سے وانچ سے چھلانگ لگاتے غائب ہو گیا۔ اگر وہ لونرز پریشیس بلڈ کو اس کے خلاف استعمال کرنے والے ہیں تو وہ بھی اس بار انسانی کم تر ذات پر ترس نہیں کھائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا جلد وہ لونرز کے جنگل میں جا کر ان کی پریشیس بلڈ سے ملاقات کرے گا۔ وہ رسانی علاقے سے گزرتا جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ رسانی جنگل بے حد گھنا اور نہایت اونچے گھنے درختوں سے بھرا تھا، ایسا کہ دن کے وقت بھی سیاہ رات جیسا محسوس ہوتا۔ وہ قدم بہ قدم ٹہلنے لگا جیسا وہاں گھوم رہا ہو، پتوں کی سرسراہٹ پر رکا۔ اس کے پیچھے ہی وولف کا جھنڈ درختوں سے نکل کر آ رہا تھا۔ لارڈ رسان کے سامنے ٹھہر کر ان کا چہرہ دیکھنے کی ہمت یا جرأت آج تک نہ کی گئی تھی، اس لیے وہ بھی پیچھے کچھ فاصلے پر رکے اور سر جھکائے۔ برائن، کیا تم لوگ آج کل شکار کرنا بھول گئے ہو؟ رسان نے مسکرا کر سردار وولف کو مخاطب کیا۔ وہ سب بے چین سے ہونے لگے، ان کی طاقت کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ لونرز کا پہرا بہت سخت ہوتا جا رہا ہے، کیا اب ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے مجھے تم لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی؟ برائن دی پاورفل وولف۔ وہ پلٹا تو اس کا سرد لہجہ ان درندوں کو اندر تک جما گیا۔ برائن نے ایک چنگاڑ سے پورے گروپ کو جیسے حکم دیا کہ شکار پر جھپٹ پڑے۔ ان کی گھراٹیں جنگل میں عجیب خوف پیدا کرنے لگی۔ پرندوں نے سہم کر گھونسلوں میں اپنے پنکھ پھیلا کر بچوں کو چھپایا اور ہر ذی روح پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کوئی شکار نہ تھا کہ آج لونرز کی تباہی ہو جاتی، کوئی شک نہ تھا کہ آج لونرز کی تباہی ہو جاتی جو برسوں یاد رہتی۔ رک جاؤ برائن، مجھے بھی دیکھنے دو کہ کیسی پہرےداری کی گئی ہے وہاں۔ رسان نے اچانک انہیں روک دیا۔ وہ درختوں کو چیر کر نکلتے سب بھیڑیے اپنی جگہ رک گئے اور رسان اپنے سیاہ زمین پر پھیلائے لبادے میں چہرہ چھپائے آگے بڑھ گیا۔ وہ اب خراٹوں سے خوفزدہ سی گھر سے نکلنے سے قاصر تھی۔ اس کی حفاظت کا مکمل انتظام ہونے کے بعد عورت کی توجہ اس کی طرف ہوئی تو وہ چونک گئی۔ کمرے میں سہم کر چھپی میاں اس کی آواز پر بھی ڈرنے لگی تھی۔ اب وہ باہر جانے کی ضد بھی نہیں کرتی تھی۔ کیا اسے کوئی خوف تھا؟ وہ عورت پریشان ہوئی، مگر میاں کچھ بولنے سے انکاری تھی۔ آؤ، آج تمہارے لیے تازہ خرگوش کا گوشت بنایا ہے، کیا تم جاننا چاہو گی شکار کے لیے؟ اس عورت نے نرمی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو میاں کی نظریں اور اس کھڑکی کی طرف اٹھیں جو کچھ دن سے بند تھی۔ اس عورت نے بھی اس نظروں میں تعاقب میں دیکھا اور مسکرائی۔ آج موسم خوشگوار ہے، کیا تم جھیل تک جانا چاہو گی چھوٹی لڑکی؟ ہم جلد لوٹ آئیں گے۔ اس کی آفر پر میاں متوجہ ہوئی۔ جھیل تک جا کر شاید اسے کوئی راستہ مل جاتا وہاں سے بھاگنے کا۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر رکی، تھوڑی دیر سننے کی کوشش کی۔ آج کوئی گھراٹ نہیں سنائی دی۔ ٹھیک ہے مادام، مجھے خرگوش کا گوشت کھانا چاہیے، آج موسم بھی اچھا ہے۔ وہ اتنے دن بعد مسکرائی تو عورت پرسکون ہو گئی۔ میاں اس کے ساتھ باہر نکلی، فضا میں گہرا سانس بھر کر آزادی کو محسوس کیا۔ لونرز اس سے دور ہو کر چھپ چکے تھے۔ کرس کی دیوانی آنکھوں نے اس کے ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھا، مگر وہ سامنے نہیں جا سکتا تھا۔
وہ عورت کے ساتھ گھومتی رہی مگر وہاں سے بھاگ جانے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ تم یہیں رکو، میں شکار کر کے لاتی ہوں۔ عورت نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا تو اس کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ عورت آگے بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں میں غائب ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی، دوسری جانب تحدِ نگاہ درخت ہی درخت تھے۔ وہ دور، بہت دور، گھنا سیاہ جنگل جس کی حد تک جانا اس کے لیے ممنوع تھا۔ اس کی جائزہ لیتی نگاہوں نے دور جانا پہچانا سا عکس دیکھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ شیڈو مین! وہ سرگوشی جیسا بڑبڑائی۔ سایہ گھنے جنگل میں گم ہو رہا تھا۔ وہ بے تابانہ اس کے پیچھے بھاگی جو خواب میں آ کر اس کی ساری تھکن، اداسی اور دکھ سمیٹ لے۔ وہ حقیقت میں کیا کرے گا؟ وہ پاگلوں کی طرح زور زور سے چلانے لگی، شیڈو مین! وہیں رک جاؤ، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، پلیز رک جاؤ میرے لیے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ سسکنے لگی اور ساری حدیں پھیلاتی اس گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ اس کی سسکتی آواز ان درختوں اور سناٹوں میں گونجنے لگی۔ وہ سایہ بھی رک گیا مگر پلٹا نہیں۔ کیا اسے پکارا؟ کس نے ہمت کی اتنی؟ کس کی جرأت ہوئی اس کے قدم روکے جائیں؟ غصے کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں آگ کی طرح بھڑکی اور وہ تیزی سے پلٹا۔ اس سے پہلے کہ اس گستاخ کو اپنے غضب سے راکھ کر دیتا، ایک نہایت نرم و نازک اور چھوٹا سا وجود اس کے سینے سے ٹکرایا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ درختوں میں پوری اٹکلیاں کھاتی ہوا ساکن ہوئی اور پرندوں نے پھیلے پر نہایت آرام سے بند کر کے توجہ سے اس ملن کو دیکھا جو انوکھا اور صدیوں میں پہلی بار ہوا تھا۔ درمیان میں اس کی موجودگی سے چھپے سب نفوس دم سا گئے۔ ایک کمزور نازک سا انسان اور اس کی باہوں میں۔ نہایت عجیب سا قصہ تھا جو سمجھ سے باہر تھا، سوچوں سے بہت ہی پرے تھا۔ شیڈو مین، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے گرد اپنی بازو لپیٹتی وہ سسک کر بولنے لگی۔ وہ جو انسانوں سے بھی ڈرتی تھی، جس کا کوئی دوست نہ تھا، جس سے بات کرنا مشکل تھا، وہ اس وقت ایک قیدی تھی مگر جنگلوں میں گھومتے اس سائے کو پہچان گئی۔ وہ واحد تھا جس سے وہ جھجکے بغیر پہلی مرتبہ ہی قریب ہوئی تھی۔ وہ بالکل رکے دل پر رکھا اس کا ہاتھ سر دیکھنے لگا۔ پیچھے ہو جاؤ، اس نے مخصوص بھاری اور نوکیلی آواز میں کہا، وہ آواز جو آج تک سب کو جگانے کے لیے کام آتی تھی۔ نہیں، پلیز پلیز میری مدد کرو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی مزید اس کی آغوش میں چھپنے لگی، اس کے سیاہ لبادے میں منہ چھپانے لگی۔ اس نے جھک کر لبادے میں چھپے بازو اس کے گرد لپیٹے اور اس کے قریب ہو کر اپنی سرسراتی آواز میں کہا، تمہارے پاس کیا ہے جو تمہیں رسانی علاقہ میں جگہ دے سکے؟ اس کے سوال پر وہ تھم گئی۔ رسانی؟ ہاں، رسانی کا اس نے بہت سنا تھا۔ وہ پناہ گاہ تھی مگر صرف خاص طاقتوں کے لیے۔ وہ کب کب آ گئی، اس کے پاس کچھ نہ تھا، جنی آخری امید بھی کھو گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو اس کے سینے میں جذب ہوئے تو وہ اس جلتے احساس پر لب بھینچ کر ضبط کر گیا، وہ جان لیوا تھی اس کے لیے۔ کیا تم لونر ویمپائرز کا پریشیس بلڈ ہو؟ اس نے کسی خدشے کے تحت پوچھا اور وہ بالکل رک چکے دل کو محسوس کرنا چاہا جو اسے مشکل میں ڈال رہا تھا۔ پریشیس بلڈ؟ وہ سب زندہ نہیں لگتے، وہ میری عبادت کرتے ہیں۔ شیڈو، میری مدد کرو۔ اس نے جو کچھ علم میں تھا اسے بتاتے ہوئے پھر سے مدد طلب کی اور اس کا لبادہ مٹھیوں میں جکڑتی اس کی پناہ میں قریب سے قریب تر ہوتی خود کو چھپانے لگی۔ وہ پراسرار مسکان لبوں پر سجائے سیاہ ہوتی آنکھوں کو دور، بہت دور لونر پیلس پر ٹکا گیا۔ جاؤ یہاں سے دور، رسانی خادم، چلی جاؤ، تمہاری جگہ وہیں ہے۔ ایک بازو اس کی پشت پر لپیٹتے ہولے سے ایک بال تھپ تھپائے اور اچانک اس کی بازو خالی ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ شیڈو ابھی تو یہیں تھا، اس کا لمس اور آواز بھی۔ وہ خوفزدہ ہوئی، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ آج ہی موقع ملا تھا اس سے ملاقات کا، شکل بھی نہیں دیکھ پائی۔ الٹے قدموں سے پلٹتے بھاگنے لگی۔ شیڈو انسان نہیں، وہ عورت اس گھنے جنگل کی حد سے باہر اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے ممنوع حد سے آتا دیکھ کر رنگت زرد ہوئی۔ وہ لارڈ ریسان کے پاس حد میں چلی گئی تھی۔ تم پاگل ہو، تم جنگل کیوں گئی؟ وہ لارڈ ریسان کا علاقہ ہے۔ وہ پوری طرح بوکھلائی اسے جھنجھوڑنے لگی، پھر سفید پڑتی رنگت سے پیچھے جنگل کی طرف دیکھا اور اسی لیے جلدی سے اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گئی۔ ریسانی علاقہ، لارڈ ریسان، کیا وہ میری مدد کرے گا؟ وہ کون ہے؟ کیا وہ بہت طاقتور ہے؟ اس کے پیچھے بڑبڑاتی جا رہی تھی اور سوچ میں مبتلا اپنی آزادی کی راہیں پھر سے کھلتی محسوس ہو رہی تھیں۔
رسانی خادم چلی جاؤ۔ اچانک اسے وہ بھاری سرگوشی یاد آئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ عورت نے پلٹ کر دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے جنگلی زخمی خرگوش دوسرے ہاتھ میں منتقل کیے۔ رسانی خادم کہاں ہے؟ وہ کیسی جگہ ہے مادام؟ وہ سرسری سے لہجے میں اس کے ساتھ پھر سے قدم بڑھانے لگی۔ عورت نے اسے کھوجنا چاہا کہ وہ کیا چاہتی ہے، مگر اس کا دماغ پڑھنا مشکل تھا۔ رسانی علاقہ کے ساتھ اس گھنے جنگل سے پرے، اور یہ سیاہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اگر راستہ جاننے والا نفس بالکل سیدھا اور تیزی سے جائے تو 3 دن لگ جائیں۔ اس کے بعد رسانی علاقہ آتا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ یہ ہمارا لونر علاقہ اس کے ایک چھوٹے سے محلہ کے برابر ہے۔ عورت کی بات پر اس کی آنکھیں پھیلیں۔ اس نے نظر گھما کر لونر علاقہ دیکھا۔ جہاں تک نظر جا پائی سب لونر علاقہ تھا۔ رسانی اتنا بڑا؟ رسانی علاقہ نہیں، ایک پوری دنیا ہے، ہم سب سے الگ، اور ہم سب طاقتوں سے تیز ترین اور طاقتور لوگوں کی جگہ رسانی ہے۔ اور رسانی خادم؟ وہ رسانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہاں جانا ممکن نہیں۔ اب چلو، تمہارے کھانے کا وقت ہو چلا۔ عورت نے بات ختم کی اور اس کے لیے رہائش گاہ میں گھس گئی، مگر اس کا ذہن اٹک گیا۔ کیا وہ جنگل کے پار جا پائے گی؟ رسانی کے لوگوں سے مدد لے گی، یا پھر کبھی ہو سکے تو رسانی خادم پہنچ کر محفوظ ہو جائے گی؟ وہ نادان تھی، اسے لگا کہ وہ جگہ آسان ہے اور وہ لوگ رحم دل۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا جو بہت غلط ثابت ہونے والا تھا۔ جنگل کے پار جاتے وہ سیاہ لبادے میں ملبوس نہایت اونچا لمبا وجود ذرا سا رکا اور دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ نرم نازک سا لمس اس کے لیے بالکل الگ تجربہ تھا۔ صدیوں میں پہلی مرتبہ کوئی اس کے اتنا قریب ہوا تھا، اور وہ ایک کمزور سا انسان تھا۔ وہ مسکرایا اور اچانک اپنی بات یاد آنے پر تھوڑا بے چین ہوا۔ رسانی خادم چلی جاؤ۔ وہ تھم سا گیا۔ اگر وہ رسانی خادم گئی، وہ کبھی پہنچ نہیں پائے گی۔ راستوں کی کٹھنائیاں اسے مار ڈالیں گی، اور اگر پہنچ گئی تو رسانی خادم کو وہ وحشی اسے نوچ ڈالیں گے۔ اسے اپنے مشورہ پر افسوس ہوا، مگر وہ کسی کے لیے رحم نہیں رکھتا تھا، سو اپنی بات خود بھلاتا چل پڑا۔ فار ناؤ ابھی یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ 32 منٹس ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہیں سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے، 3rd ایپیسوڈ میں۔ اینڈ آئی ہوپ سو آپ اس ناول کو بہت انجوائے کر رہے ہیں، جو کہ میں تو کر رہی ہوں۔ اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، جلد ملتے ہیں۔